जब भी ड्रग एडिक्शन की बात की जाएगी या अल्कोहलिज़म की बात की जाएगी तो एक बड़ी टिपिकल सी पिक्चर हमारे जहनों में उभरती है और हमारे ख़याल में ड्रग एडिक्ट्स वो लोग होते हैं या अल्कोहलिक्स वो लोग होते हैं जो कि कारोबार ज़िंदगी में सबसे पीछे रह चुके होते हैं। बाज़ात ये अपनी एजुकेशन भी लोग मुकम्मल नहीं करते और ऑड जॉब्स करते हुए हमें नज़र आते हैं या फिर कामकाज भी छोड़ चुके होते हैं। इनके घर वाले भी इनके हाथों तंग होते हैं और बाज़ात वो इन्हें तंग होकर घर से निकाल भी देते हैं। इसके अलावा इनके बीवी बच्चे जो हैं उनके साथ भी इनके ताल्लुकात बहुत ख़राब होते हैं। फ्रेंड्स जो हैं वो अच्छे लोग अब नहीं होते बल्कि वो ड्रग एडिक्ट्स के साथ या एल्कोहलिक्स के साथ ही उठना बैठना शुरू कर देते हैं। घर वालों के साथ पैसों के मामलात पर इनका लड़ाई झगड़ा होता है और आए रोज़ घर में से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें सुनाई देती हैं और इर्द गिर्द में रहने वाले तमाम लोगों को पता होता है कि इस घर में कोई ड्रग एडिक्ट या कोई अल्कोहलिक मौजूद है, जिसका मतलब है कि वो सारा दिन जो है वो नशे में धुत नज़र आता है। जब वो गली में से गुजर रहा है या घर में आ रहा है तो तब भी वो नशे में होता है। सुबह जब वो उठकर घर से निकलता है तो तब भी वो नशे में होता है। यानी अगर मैं मुख्तसर ये कहूँ कि शराब या नशा उसकी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना है तो ये ज़्यादा मुनासिब बात होगी। ये एक टिपिकल सी पिक्चर है जो कि जब भी हमें कोई ऐसा शख्स किसी फुटपाथ पे बैठा हुआ या किसी फुटपाथ पे लेटा हुआ नज़र आता है या किसी भी घर के अंदर नज़र आता है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई बंदा जो है वो नशे की बीमारी में मुब्तला है और नशा करता हुआ वो दिखाई देता है। जबकि इसके अलावा भी एक पिक्चर अल्कोहलिज़म की है। अगर मैं यूँ कहूँ कि ये इंतहाई लेट स्टेज के अंदर जब कोई मरीज़ पहुंच जाता है तो वो तकरीबन यही पिक्चर उसकी बनती है जो हमें आम तौर पर अपने इर्द गिर्द नज़र आती है। लेकिन बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो इंतहाओं तक अभी नहीं छुए होते बल्कि उससे पीछे की किसी न किसी स्टेज पर वो ज़रूर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर वक्त पे वो आइडेंटिफाई उनके अहले खाना ना करें या वो ख़ुद को आइडेंटिफाई ना करें और किसी इलाज मुआलजे में अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर कुछ अरसे के बाद वो भी इसी बड़ी पिक्चर का हिस्सा जो है वो बनते हुए नज़र आएंगे। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर जब भी ड्रग एडिक्शन की बात की जाएगी या अल्कोहलिज़म की बात की जाएगी तो एक बड़ी टिपिकल सी पिक्चर हमारे जहनों में उभरती है और हमारे ख़याल में ड्रग एडिक्ट्स वो लोग होते हैं या अल्कोहलिक्स वो लोग होते हैं जो कि कारोबार ज़िंदगी में सबसे पीछे रह चुके होते हैं। बाज़ात ये अपनी एजुकेशन भी लोग मुकम्मल नहीं करते और ऑड जॉब्स करते हुए हमें नज़र आते हैं या फिर कामकाज भी छोड़ चुके होते हैं। इनके घर वाले भी इनके हाथों तंग होते हैं और बाज़ात वो इन्हें तंग होकर घर से निकाल भी देते हैं। इसके अलावा इनके बीवी बच्चे जो हैं उनके साथ भी इनके ताल्लुकात बहुत ख़राब होते हैं। फ्रेंड्स जो हैं वो अच्छे लोग अब नहीं होते बल्कि वो ड्रग एडिक्ट्स के साथ या अल्कोहलिक्स के साथ ही उठना बैठना शुरू कर देते हैं। घर वालों के साथ पैसों के मामलात पर इनका लड़ाई झगड़ा होता है और आए रोज़ घर में से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें सुनाई देती हैं और इर्द गिर्द में रहने वाले तमाम लोगों को पता होता है कि इस घर में कोई ड्रग एडिक्ट या कोई अल्कोहलिक मौजूद है, जिसका मतलब है कि वो सारा दिन जो है वो नशे में धुत नज़र आता है। जब वो गली में से गुजर रहा है या घर में आ रहा है तो तब भी वो नशे में होता है। सुबह जब वो उठकर घर से निकलता है तो तब भी वो नशे में होता है। यानी अगर मैं मुख्तसर ये कहूँ कि शराब या नशा उसकी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना है तो ये ज़्यादा मुनासिब बात होगी। ये एक टिपिकल सी पिक्चर है जो कि जब भी हमें कोई ऐसा शख्स किसी फुटपाथ पे बैठा हुआ या किसी फुटपाथ पे लेटा हुआ नज़र आता है या किसी भी घर के अंदर नज़र आता है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई बंदा जो है वो नशे की बीमारी में मुब्तला है और नशा करता हुआ वो दिखाई देता है। जबकि इसके अलावा भी एक पिक्चर अल्कोहलिज़म की है और ये जो टिपिकल या क्लासिकल पिक्चर है अल्कोहलिज़म की, इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि ये इंतहाई लेट स्टेज के अंदर जब कोई मरीज़ पहुंच जाता है तो वो तकरीबन यही पिक्चर उसकी बनती है जो हमें आम तौर पर अपने इर्द गिर्द नज़र आती है। लेकिन बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो इंतहाओं तक अभी नहीं छुए होते बल्कि उससे पीछे की किसी न किसी स्टेज पर वो ज़रूर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर वक्त पे वो आइडेंटिफाई उनके अहले खाना ना करें या वो ख़ुद को आइडेंटिफाई ना करें और किसी इलाज मुआलजे में अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर कुछ अरसे के बाद वो भी इसी बड़ी पिक्चर का हिस्सा जो है वो बनते हुए नज़र आएंगे। दूसरे लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं जो मॉडरेट लेवल पे अल्कोहलिज़म का शिकार होते हैं या उनकी बीमारी अभी पहले दर्जे की होती है, उन्हें हाई फंक्शनिंग अल्कोहलिक्स कहा जाता है या हाई फंक्शनिंग ड्रग एडिक्ट्स कहा जाता है।
ہائی فنکشننگ سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی بڑا کام کاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کلاسیکل پکچر کے کمپیریزن میں دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اچھی جابز آکوپائی کیے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ذریعہ آمدنی کوئی ہوتا ہے اور یہ معقول پیسے بھی کما رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ بڑی اچھی پوزیشنز کے حامل ہوتے ہیں، یہ سی ای اوز لیول کے لوگ ہوتے ہیں یا مینجمنٹ میں جو ٹاپ ناچ سیٹس ہوتی ہیں وہ اس پوزیشن کو ہولڈ کیے ہوتے ہیں، گھر میں ان کے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات قدرے بہتر ہوتے ہیں، الدو کے لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن بظاہر معاملات ان کے بہتر نظر آتے ہیں۔ اگر ہم آؤٹ سائڈ لائف کی بات کریں تو وہ ان کی اچھی نظر آتی ہے کہ ان کے دوست احباب بھی ہوتے ہیں، یہ شادی بیاہوں میں بھی عام لوگوں کی طرح شامل ہوتے ہیں، برتھ ڈیز پارٹیز بھی یہ اٹینڈ کرتے نظر آتے ہیں، یہ مرگ پر بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہر روز صبح اٹھ کر چاہے لیٹ ہی جائیں لیکن یہ اپنے کام کاج کی طرف بھی ضرور جاتے ہیں اور وہاں پر کچھ ذمہ داریاں بھی یہ آپ کو سنبھالے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کو دیکھیں کہ کیا یہ ایک عام فنکشنل بندہ جو کہ شراب استعمال نہیں کرتا اس جیسی ان کی پرفارمنس ہے تو پھر اس جیسی پرفارمنس نہیں ہے، بٹ کمپیریٹیولی جو لیٹ سٹیج الکوہلکس ہیں ان سے ذرا بہتر پکچر ان کی نظر آتی ہے۔ چونکہ یہ کچھ کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ اسکول جا رہا ہے تو اسکول میں کچھ اس کے گریڈز گر ضرور رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اسکول جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آفس میں کام کرتا ہے یا کوئی بزنس سنبھالتا ہے تو وہ اپنے بزنس پہ جا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ لیٹ جائے اور جلدی وہاں سے اٹھائے، لیکن کچھ میجر رسپانسبلٹیز جو ہیں یہ سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر فیملیز جب کسی کو کام کاج کرتا ہوا دیکھتی ہیں یا اسکول کسی بچے کو جاتا ہوا دیکھتی ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہاں پہ ابھی شراب یہ ضرور پیتا ہے لیکن کوئی شراب جو ہے بیماری کی شکل ابھی اختیار اس نے نہیں کی، جبکہ اگر ہم یہ کہیں کہ فیملی یا باس یا پھر ان کے جو کولیگز ہوتے ہیں وہ ڈینائل میں ہیں، خود پیشنٹ بھی ایک ڈینائل کے اندر ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ چونکہ کچھ کام کاج اس میں انوالو ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کے ڈرنکنگ کے مسئلے کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ بیمار ہوتا یا اگر یہ الکوہلک ہوتا تو پھر یہ کام کاج نہ کر سکتا، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں سٹینڈرڈ پکچر جو الکوہلزم یا ڈرگ ایڈکشن کی ہے وہ بہت بری ہے، وہ ہٹ باٹم لوگوں کی ہے جو کہ ہر روز ہمیں مرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا ان کے متعلق خبر ملتی ہے کہ آج فلاں جو بندہ تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ راک باٹم پہ ہے جس کے آگے اب کوئی بہتری نظر نہیں آتی، یا تو وہ جلدی کسی نہ کسی ناگہانی موت کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر اگر علاج معالجے کی کوشش کی جائے گی تو ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ کافی مشکل ہوگا اور مسلسل انہیں علاج میں کافی عرصے تک رہنے کی ضرورت ہوگی، تب جا کر ان کی صحت جو ہے وہ کچھ بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ سو اس کے کمپیریزن میں جب ہم ہائی فنکشننگ الکوہلکس کی بات کرتے ہیں جو ذمہ داریاں ہولڈ کیے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ لوگ آفس سے نکلتے ہیں گھر کے لیے شام کو تو یہ رستے میں ہی بیئر کا کین کھول لیتے ہیں، یہ بیئر پیتے ہوئے گھر تک پہنچتے ہیں اور جو بیئر کا پلیئر ہے یا شراب کا جو پلیئر ہے وہ آنے کے بعد بدمزگی بھی شروع ہو جاتی ہے اور جیسے ہی یہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ کافی برے موڈ کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں، اور برے موڈ سے مراد ہے کہ ان کی شکلوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ مجھے اب کچھ بھی نہیں کہنا، میں بس کسی ایک کمرے کے اندر جاؤں گا اور وہاں پر جا کر میں اپنی وسکی کی باٹل کھولوں گا یا وڈکا کی باٹل کھولوں گا اور میں اس کو پینا شروع کر دوں گا تاکہ میری یہ جو بدمزگی ہے اس میں کچھ پلیئر جو ہے وہ مجھے ملنا شروع ہو جائے۔ سو یہ ہائی الکوہلک جو فنکشننگ الکوہلکس ہے یہ ان کا پکچر ہے جو کہ مائلڈ سٹیج آف الکوہلزم میں ہوتے ہیں اور ماڈریٹ سٹیج آف الکوہلزم میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیماری ابھی آئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بیماری ابھی آئی ہے لیکن بیماری کی تمام جو علامتیں ہیں وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی، ابھی چیدہ علامتیں ہمیں نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کوئی بندہ الکوہلزم کا شکار ہو چکا ہے۔ اب جتنا آپ اس کو ٹائم دیں گے اتنی ڈیٹیریوریشن جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ الکوہلزم کی بات ہے تو اس میں بھی یہ کافی لاپرواہی کا عنصر ہے کہ لوگ عام طور پہ جو شراب پینا شروع کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی الکوہلک کو دیکھ کر شراب پینا شروع نہیں کرتے، وہ موویز سے انسپائر ہوتے ہیں، فینٹسائز لائف کو کرتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ شراب پینے سے مراد ہے کہ کوئی بندہ کامیاب بھی ہے، کیونکہ پریویسلی یا ہسٹوریکلی یہ دیکھا جاتا رہا کہ جو کامیاب لوگ تھے وہ شراب کا استعمال کرتے تھے۔ سو ہم نے ایک سمبل بنا لیا اس کو اسٹیٹس کا کہ اگر میں شراب پیتا ہوں
تو اس کا مطلب ہے کہ میں کامیاب شخص ہوں، اور جو بھی بندہ مجھے دیکھے گا کہ میں شراب کنزیوم کر رہا ہوں اور میرے حصے میں کچھ کامیابی بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک کافی کامیاب شخص ہوں، کیونکہ اب تو سارے لوازمات پورے ہو گئے، میں کام بھی کر رہا ہوں اور میں شراب بھی پی رہا ہوں۔ سو آج اگر ہم ویسٹ میں بھی جا کر دیکھیں تو جتنے بھی آپ کو اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ نظر آتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے، وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ڈرگز کا استعمال کرنے والے یا شراب کا استعمال کرنے والے جو میڈیوکر لوگ ہیں، یا پھر اس سے بھی نچلا طبقہ جو ہے وہ آپ کو شراب کنزیوم کرتا نظر آئے گا، لیکن جتنے بھی لوگ رسپانسیبل پوسٹ پہ ہیں وہ آپ کو شراب کنزیوم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ گلوبلی ہر سال تقریباً 28 لاکھ لوگ جو ہیں وہ شراب سے متعلقہ امراض کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ سو شراب جو ہے یہ اب کافی میجر کنسرن ہے، اگر ہم امریکہ میں بھی دیکھیں، اگر ہم لنڈن میں دیکھیں، اور اس کے بعد اب تمام ممالک میں چلتے آئیں، تو ایک شراب جو ہے وہ میجر کنسرن ہے کہ اس کی وجہ سے ہیلتھ کانسیکوینسز کافی فیس کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو۔ اور پاکستان میں بھی اٹ از اے ہائی ٹائم ناؤ کہ ہم کوئی نہ کوئی ضرور ایسی چیزوں کو سوچنے کی طرف جائیں جو کہ شراب کو کم سے کم کریں اور ایونچولی ختم کریں، اور ڈرگ نوشی کو کم سے کم کریں اور ایونچولی ختم کریں۔ بہت سارے وارننگ سائنز ہیں جو کہ لوگ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں خود بھی اپنے اندر، اور خاص طور پہ ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا ریڈ فلیگ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنی شراب کے بارے میں مذاق کے اندر یہ بات کہے کہ وہ تو شرابی ہو گیا، وہ تو الکوہلک ہو گیا، تو اس کو بھی ایک ریڈ فلیگ کنسیڈر کریں۔ صحیح، ٹھیک۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس کو ریڈ فلیگ کیوں کنسیڈر کیا جائے، وہ تو مذاق کر رہا ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ جوک جو ہے یہ بڑی سیریس کوئی چیز ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی بندہ مذاق پہ بات کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ بات ہے جو ایکچولی سیریسلی وہ آپ سے نہیں کہہ سکتا، اور وہ مذاق کے اندر اپنے اندر سے بات کو نکال کے باہر رکھ رہا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ ہماری زبان سے کسی نہ کسی طرح ضرور نکلتا ہے، چاہے وہ فرائیڈین سلپ کے تھرو نکلے، چاہے وہ کسی جوک کے تھرو ہم بات کر رہے ہوں۔ سو جب بھی کوئی شخص مذاق میں بھی اپنے آپ کو الکوہلک کنسیڈر کرے، یا یہ کہے کہ اب تو وہ شرابی ہو گیا ہے یا اس کی شراب بہت بڑھ گئی ہے، تو اس کو جو ارد گرد بسنے والے لوگ ہیں انہیں سیریسلی لینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، یہ جتنے بھی ہائی فنکشننگ الکوہلک ہوتے ہیں ان کی روٹین میں جو میجر رسپانسبلٹیز ہیں، یہ زیادہ عرصے تک ان رسپانسبلٹیز کو کیری نہیں کر سکتے، انہیں ذمہ داریوں کو اپنا نہیں سکتے یا جاری نہیں رکھ سکتے، جلدی کوئی نہ کوئی لوپ ہول جو ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا ایک ریڈ فلیگ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہائی فنکشننگ الکوہلک ہوتے ہیں، چونکہ یہ رات لیٹ نائٹ تک شراب پی رہے ہوتے ہیں، تو صبح انہیں ہینگ اوور ہوتا ہے، صبح یہ زیادہ جلدی اٹھ نہیں سکتے۔ اگر آپ انہیں اٹھائیں گے جلدی تو یہ اٹھ کر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور ادا کر دیں گے، لیکن پھر واپس آ کر تو یہ سونے کی طرف جائیں گے، اور یہ تھوڑا لیٹ اپنے آفیسز میں جانے کا ان کا رجحان ہوتا ہے۔ اور اگر ہم آفیسز میں دیکھیں تو یا تو یہ وہاں پر لیٹ رہنے کا بہانہ بنائیں گے، اور لیٹ رہنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ آفس میں ہیں، وہ کسی نہ کسی فرینڈ کے پاس بیٹھ کر شراب پی رہے ہوں گے، یا وہ اکیلے شراب پی رہے ہوں گے اور جلدی وہاں سے پھر نکلنے کی طرف جائیں گے، جلدی وہ نکل کر گھر بھی آ سکتے ہیں اور باہر بھی کہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں۔ 4تھ اس کا وارننگ سائن یہ ہے کہ عام طور پر ان لوگوں کے جو اچھے فرینڈز ہوتے ہیں ان کی کمپنی آہستہ آہستہ چھٹنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ شراب چھوڑنے کو ترجیح نہیں دیتے، یہ فرینڈز کو چھوڑنے پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ اور ان کی کمپنی میں اگر آپ پوچھیں کہ آپ کے کون سے اچھے فرینڈز ہیں تو ان کے پاس کوئی نام زیادہ گنوانے والے نہیں ہوں گے، اور اگر فیملی سے بھی پوچھا جائے کہ آج کل کن دوستوں کے ساتھ ان کی زیادہ میل ملاقات ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی زیادہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کے کون سے فرینڈز ہیں، کیونکہ اس نے کبھی فرینڈز کا نام ہی نہیں لیا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو ہائی فنکشننگ الکوہلک ہوتے ہیں ان کی لائف میں کچھ ڈیٹیریوریشن آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ ڈیٹیریوریشن سے مراد ہے کہ کوئی نہ کوئی زندگی کے ایسپیکٹس جو ہیں ان کے خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جیسے بیوی کے ساتھ جھگڑا رہنا، بیوی کا یہ کہنا کہ کچھ غیر ذمہ داری اس اینڈ پہ ہے کہ آپ گھر کے معاملات میں زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، ہر وقت جو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو پرووائڈ کرنا ان لوگوں کے لیے کافی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی فنکشن ہے وہاں پہ جانا تو یہ ہمیشہ تھوڑی ہیل حجت سے کام لینا شروع کر دیں گے، بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرنا تو کوئی نہ کوئی ہیل حجت سے کام لیں گے، اور یہ دوپہر میں یا آفٹرنون میں اگر آپ کے ساتھ باہر جائیں گے تو ہمیشہ ایک پرٹیکولر ٹائم پہ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ اب گھر چلیں، ٹائم ہو گیا، مجھے کوئی ضروری کام ہے، اب گھر چلیں، میں زیادہ آپ کے ساتھ یہاں پہ سٹے نہیں کر سکتا۔ اور ضروری کام سے مراد ہوتی ہے کہ انہوں نے
اپنے گھر جا کر ڈرنک کرنی ہوتی ہے یا پھر گھر جا کر اپنے ان فرینڈز کے پاس جانا ہوتا ہے جہاں پر ڈرنکنگ کا سامان جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. ایک اور چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اہل خانہ کو کہ عام بندہ جب شراب پیتا ہے تو شراب پی کر اس کا موڈ تھوڑا بہتر ہوتا ہے، جبکہ الکوہلک جو ہے وہ جب بھی شراب پیتا ہے تو ایک تو وہ ہمیشہ زیادہ کنزیوم کرنے کی طرف جائے گا، یعنی جتنا اس نے سوچا ہوتا ہے کہ میں پیوں گا وہ اس سے جب بھی پیتا ہے تو زیادہ پیتا ہے، اور زیادہ پینے کے بعد اس کے موڈ میں کوئی بہتری نہیں آتی بلکہ اس کا موڈ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا، بنیادی طور پہ جب ہم ڈرگ ایڈکشن یا الکوہلزم کی ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دو طرح کے علاج ہیں. ایک تو ہے کہ انڈور آپ کسی پیشنٹ کو لے کر آتے ہیں اور انڈور علاج کے تمام مراحل کو وہ طے کرتے ہوئے آؤٹ ڈور میں شفٹ ہو جاتے ہیں. یہ وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہٹ باٹم کے مراحل میں ہوتے ہیں اور ان کی فیملیز عام طور پر انہیں علاج میں لے کر آتی ہیں. جب ہم ہائی فنکشننگ الکوہلکس کی بات کر رہے ہیں تو چونکہ ان کا کوئی بزنس جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، کام کاج کوئی چل رہا ہوتا ہے، کوئی اسکول کالج کی ایجوکیشن چل رہی ہوتی ہے، سو ایسے لوگوں کو انڈور علاج کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ انہیں آؤٹ ڈور بنیادوں پر ہی بہترین علاج پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، جس میں وہ جب علاج میں انڈکٹ کیے جاتے ہیں تو وہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن آ کر اپنی کاؤنسلنگ اٹینڈ کرتے ہیں یا 3 days اپنی کاؤنسلنگ آ کے اٹینڈ کرتے ہیں، جو کہ 60 to 90 منٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر میں جاتے ہیں اور اپنے گھر کی روٹین کو ویسے ہی کیری کرتے ہیں جیسے کہ وہ علاج میں آنے سے پہلے کیری کر رہے تھے. سو اسی طریقے سے تقریباً کوئی 6 to 8 months یا 9 months میں وہ نہ صرف اپنا ڈرگ چھوڑ چکے ہوتے ہیں بلکہ زندگی کے اندر پازیٹیو لائف سٹائل چینجز کے ساتھ بھی وہ زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا کام کاج جیسے پہلے سنبھال رہے تھے اس سے زیادہ اچھے طریقے سے سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں. سو ہائی فنکشننگ الکوہلک کو آؤٹ ڈور بنیادوں پر بہترین علاج جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں انڈور جتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. ودن 9 months جو ہے کسی بھی فیملی کو مریض سمیت اچھا خاصا فنکشنل جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، جس میں بعد میں اگر وہ کاؤنسلنگ نہ بھی لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اپنی زندگی کی ترجیحات جو ہے وہ بدل چکے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پھر وہ چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں. 2-3 چیزیں ہیں جو میں بات کرتے ہوئے آپ کی اصل چیز پہ آؤں گی. ایک تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ کوئی پیشنٹ چاہے وہ ہائی فنکشننگ الکوہلک ہے چاہے وہ راک باٹم الکوہلک ہے، یہ تمام لوگ انتہائی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کی انٹیلیجنس پہ آپ کو کوئی شبہ نہیں ہے. یہ ذہین و فتین قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ نشے کی بیماری کا بھی شکار ہوتے ہیں. نمبر 2 کہ یہ بہت پروفیشنل ہوتے ہیں، یہ بہت ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک صرف الوژن ہوتا ہے. جہاں پر بھی الکوہلزم ہوگا وہاں پہ ذمہ داریاں جتنی یہ نبھانے کی ضرورت ہے یہ اس سے کچھ درجہ کم ہی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر یہ 50% بھی فنکشنل ہیں تو ہم انہیں فنکشنل ہی کنسیڈر کریں گے، 40% بھی فنکشنل ہیں تو فنکشنل ہی کریں گے. لیکن چونکہ عام طور پہ یہ آفیسز کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ارد گرد ایک مینجمنٹ کا سسٹم ہے، جن کے سبارڈینیٹس موجود ہیں، سو زیادہ تر کام سبارڈینیٹس کر کے اوپر بھیج رہے ہوتے ہیں اور ان کا کام سائننگ اتھارٹی کے طور پہ کسی جگہ سائن کرنا ہے، کوئی فائل چیک کرنا ہے. سو اس طرح کے کام یہ آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر انہیں کسی جگہ جا کر صبح سے شام تک کام کرنا پڑے تو وہ ان سے ممکن نہیں ہوگا اور یہ جاب چھوڑ کر دوسرے جاب پہ آپ کو شفٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پروفیشنل کسی کا ہونا ہائیلی اور اپنے پروفیشن پہ ذمہ داریوں کو نبھانا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. سو یہ لوگ ہائیلی پروفیشنل ہو سکتے ہیں یعنی اپنے کام کاج کے ماہر ہو سکتے ہیں، بٹ وین اٹ کمز ٹو ٹیکنگ رسپانسبلٹیز یا فلفلنگ دیئر میجر رسپانسبلٹیز تو وہاں پہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لیک ضرور آتا ہے جب ان کا الکوہلزم آگے بڑھ رہا ہے. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ الکوہلزم ایک پروگریسیو ڈیزیز ہے. سو جیسے جیسے بیماری بڑھتی جائے گی میجر رسپانسبلٹیز کا چنکس چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. اور چونکہ میں نے بات کی کہ ان کے ارد گرد کافی لوگ انیبل کرنے کے لیے موجود ہیں، سبارڈینیشن کا ایک سسٹم ہے، سو وہ لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ پتہ نہیں چلتا کہ جو اوپر بیٹھا ہے ان لوگوں کے اوپر وہ کتنا کام کر رہا ہے. جس بندے نے 4 گھنٹے کے لیے اپیئر ہونا ہے آفس میں اور کچھ فائلز پہ سائن کرنا ہے، کچھ کالز کرنی ہے اور اس کے بعد اٹھ کر اس نے گھر چلے جانا ہے، سو اس بندے کا کام زیادہ کور ہی رہتا ہے. سو ایک الوژن سا ہے کہ وہ روز آفس جا رہا ہے لیکن پروڈکٹیوٹی آپ کو نظر زیادہ نہیں آئے گی. پروڈکٹیوٹی ہے تو جو پریویس اس کا 2 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے اس سے پروڈکٹیوٹی اگر میچ کریں گے تو وہ نیچے جا رہی ہوگی. سو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تیسری اہم چیز ہے کہ اگر وہ ہیڈ آف دی فیملی ہے تو پھر کیسے اس بندے کو علاج میں انڈکٹ کیا جائے. عام طور پر ہائی فنکشننگ الکوہلکس جو ہوتے ہیں یہ ہیڈ آف دی فیملی ہی ہوتے ہیں، یعنی یہ یا تو فادر کا رول ان کا ہوتا ہے یا مدر کا رول ہے.
یا اگر ان کے پیرنٹس بھی ہیں اور یہ بیٹے ہیں تو ان کے اپنے بھی بچے اور بیوی ہوتے ہیں. سو یہ ہائی فنکشننگ جو ہے یہ درمیان میں شخص ہوگا جو کہ اپنی ایک چھوٹی فیملی کو بھی ہیڈ کر رہا ہوگا اور ان کی ذمہ داریاں سنبھال رہا ہوگا. ایسے میں اس طرح کے بندے سے بات کرنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، بٹ فیملی ہمیشہ سیکھ سکتی ہے کہ وہ کیسے اس سے بات چیت کرنے کی طرف جائیں، تاکہ جو ڈینائل ہے کیونکہ جب کوئی بندہ کام کاج کر رہا ہوتا ہے اور ایک اچھی آمدنی بھی وہ گھر میں لے کر آ رہا ہوتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ الکوہلک ہوتا تو یہ سارے کام تو وہ نہ کر سکتا. سو اس ڈینائل کو بریک کرنا، جس میں بچے کافی اہم رول پلے کر سکتے ہیں، وائف کافی اہم رول پلے کر سکتی ہے، پیرنٹس اگر ہیں تو وہ کافی اہم رول پلے کر سکتے ہیں. سو سب کو مل کر بات چیت کرنا پڑتی ہے تاکہ ایسے کسی شخص کو انڈکٹ کیا جا سکے ٹریٹمنٹ کے اندر. پروسیس انٹرونشن جو ہے وہ ایک بڑی سکسیس کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے، خاص طور پہ جب ہم آؤٹ ڈور کلائنٹس کی بات کرتے ہیں جو کہ زیادہ تر ہائی فنکشننگ الکوہلکس یا ہائی فنکشننگ ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں جو اتھارٹی پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں. سو پروسیس انٹرونشن ایک بیسٹ رول ہے، بٹ اس کے علاوہ جو فیملی انٹرونشن کا ٹول ہے وہ بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں کسی بھی پیشنٹ کے ڈینائل کو بریک کرنے میں، تاکہ وہ کم سے کم علاج میں آ جائے. جب وہ علاج میں آ جائے تو پھر آپ پروسیس انٹرونشن شروع کر دیں تاکہ وہ علاج کے اندر اب رہنا شروع کر دے اور اپنی زندگی کی ترجیحات تھوڑی بہتر کر لے، یا جو اس کی ہیلتھ جو ہے جسے جیپرڈائز نہ ہو ویسی ترجیحات سیٹ کرنے کی طرف جائے. تو فیملی بڑی جلدی اسیس کر لے گی کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن اس شخص کو مسئلہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں ٹائم لگے گا. زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں کما کر لا رہا ہوں تو پھر کیا پرابلم ہے، تمہیں پیسوں سے مطلب ہے، پیسے لو اور کام باقی تم خود کرو اور میں صرف پیسے کمانے کی حد تک محدود رہ لوں. سو فیملی کو بعض اوقات سیکھنا پڑتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے علاج کے اندر بہت ساری فیملیز خود اپنے مریض کو لے کر آ جاتی ہیں جو کہ کوئی کام کاج بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں الکوہلزم کا مسئلہ بھی ان کا ہے، لے کر آ جاتی ہیں. اور بعض اوقات پھر کوئی فیملی ہم سے صرف رابطہ کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں میرا بیٹا یا میرا ہسبینڈ جو ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، ابھی وہ کام کاج بھی کرتا ہے لیکن ساتھ میں ڈرگ کا مسئلہ بھی ہے. اور آپ کو جب فیملی سے آپ پوچھنا شروع کرتے ہیں تو وہ بڑے سارے ایسے جو انسیڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جہاں پر ان کا جو لو ون ہے وہ نہیں تھا جو کہ وہ ایکچول کنڈیشن میں ہوتا ہے، وہ انڈر دی انفلوئنس کوئی اور ہی بندے کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. سو فیملی بڑا ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر لے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ بات کیسے کی جائے. سو بعض اوقات فیملیز خود بھی بات کر سکتی ہیں، عزت احترام سے بات کر سکتی ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کسی نہ کسی مالج کے پاس جانا چاہیے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ان سے جا کے مشورہ کر لیتے ہیں کیونکہ میرا کنسرن ہے کہ آپ کی شراب بڑھ رہی ہے، لیکن چونکہ میں پروفیشنل نہیں ہوں میں ڈائیگنوز نہیں کر سکتا. اگر ہم کسی پروفیشنل سے رابطہ کریں تو وہ زیادہ بیٹر ڈائیگنوز کر سکتا ہے، اور ہمارے پاس جب فیملی آتی ہے تو ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ شراب کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے یا کوئی بندہ صرف ابھی شراب پیتا ہے اور ابھی بیماری کی طرف وہ نہیں بڑھا. ٹھیک، اگر وہ صرف شراب پیتا ہے تو وہ ہم اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں پر ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کاؤنسلنگ لینا چاہتے ہیں کہ آپ شراب کو چھوڑ دیں تو ہم حاضر ہیں. لیکن جہاں پر مسئلہ ہے تو ہم کلیئرٹی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ پرابلم ہے اور اب آپ کو نشے کی بیماری کے حوالے سے چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کچھ سکل سیٹس آ جائیں اور آپ اپنے اس مسئلے کو مینیج کر سکیں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں.